गुज़िश्ता 2 जुमातुल मुबारक से जन्नत के शहजादों का तज़किरा किया जा रहा था और उनके फ़ज़ाइल की अहादीस सुनकर यूँ महसूस होता है कि शायद रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अहमियत मुकाम उन हस्तियों का है। ये बात हकीकत है कि वो कायनात की अजीम तरीन हस्तियां हैं, लेकिन सबसे अजीम हस्तियां नहीं हैं। एक हदीस सुनन इब्ने माजा की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। ये हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, लेकिन याद रखना इनके वालिद इनसे भी आला और अफजल हैं। यानी ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, इनका मुकाम मर्तबा बहुत आला है, लेकिन सबसे आला नहीं। व अबूहुमा, इनके वालिदे गिरामी सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु खैरुम मिनहुमा, वो इनसे भी आगे हैं, वो इनसे भी आला और अफजल है, उनका मुकाम इनसे भी बाला और बरतर है। उनका मुकाम अल्लाह ताला के यहाँ इन दोनों हस्तियों से बढ़कर है। तो आज उन्हीं की शख्सियत के हवाले से चंद गुजारिशात आप अहबाब के सामने रखना चाहता हूं कि सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह ताला के यहाँ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ किस मुकाम पर फाइज थे। सैयदुना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के अंदर बेशुमार खूबियां और फदाइल थे, लेकिन हर सहाबी में कोई एक खास खूबी ऐसी है जो दूसरों से उसको मुमताज कर देती है। अमानत का, अदल का, सदाकत का और सखावत का तज़किरा जब किया जाता है तो मुख्तलिफ हस्तियों के नाम आते हैं। अगर सदाकत की बात की जाए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहा जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि बाकी सारे सिद्दीक नहीं थे, सारे ही सच्चे थे, लेकिन सदाकत का पहलू सबसे ज्यादा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के अंदर पाया जाता है। अगर अदालत का, अदल इंसाफ का नाम लिया जाए तो वहां नाम उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का आता है। इसका कतई ये मतलब नहीं कि बाकियों में अदालत नहीं थी, सब ही आदिल थे, लेकिन अदालत के सबसे आला दर्जे पर जो फाइज थे उसका नाम उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु आता है। सखावत और हया के अंदर अगर नाम लिया जाए तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का आता है। इसका कतई ये मतलब नहीं कि बाकी सखीना थे और हया ना थी, हया भी सब में थी, सखावत भी सब में थी, लेकिन सबसे आला दर्जा जिसमें पाया जाता था उसका नाम उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु था। इसी तरह शुजाअत, बहादुरी और दुश्मन को ललकारने में जिसका नाम सबसे पहले आता है हैदर कर्रार, उसका नाम अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु है। इसका यह मतलब नहीं कि बाकी बहादुर ना थे, बहादुर सारे थे, लेकिन बहादुरी में नमाया और मुमताज मुकाम जिसका था उसका नाम अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। अभी उम्र तकरीबन 22 साल की थी। गौर कीजिएगा, नौजवान अभी 22 साल का, शादी नहीं हुई, 22 साल की उम्र होगी। एक मैदान सज गया, दुश्मनों के साथ सबसे पहला बड़ा मार्का और सबसे पहली जंग, और दोनों तरफ से गैज़ो गज़ब भरा हुआ। दुश्मन भी अपने पूरे हथियार लेकर, पूरा सामान लेकर आए और मुसलमान भी अपने पास जो था थोड़ा बहुत वो लेकर आए, लेकिन उनके खिलाफ पूरा गैज़ो गज़ब था, क्योंकि मक्के की 13 साल जिंदगी में जुल्म सह कर मुसलमान उकता चुके हुए थे, इसी वजह से हिजरत करके गए थे। 22 साल की उम्र, दुश्मनी के आला मुकाम पर मुसलमान और काफिर बदर के मैदान में जमा हुए। बड़े बड़े 3 सरदार, पूरे अरब के, पूरे मक्के के, पूरी चोटी के बड़े 3 बहादुर मैदान में उतर आए, अपने घोड़ों को छोड़कर नीचे आ गए कि आए हल मिन मुबारिज, आए तो हमारा मुकाबला तो करके देखे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा की तरफ निगाह दौड़ाई तो 3 अंसारी सहाबा ने कहा, हुजूर इनके मुकाबले के लिए हम अपनी जानों को हाजिर करते हैं। आपने आगे आने का मौका दिया। जब वो आमना सामना हुआ तो पूछा कहां से, किस कबीले, किस कौम से ताल्लुक। उन्होंने अपना अंसार का नाम बताया। कहने लगे मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان سے بعد میں لڑیں گے، پہلے ہمارے خاندان کے لوگ لاؤ، جو ہم سے بھاگ کر آئے، ہم سے چھوٹ کر آئے، ان کو پہلے لایا جائے۔ نبوت کی نگاہ پیچھے گئی، سب سے پہلے پڑی تو چچا حمزہ رضی اللہ کے اوپر پڑی، دوسری نگاہ پڑی تو علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ کے اوپر پڑی، 22 سال کا نوجوان تھا۔ تیسری نگاہ پڑی تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے اوپر پڑی، عبیدہ بن جراح کو بلایا، علی المرتضی رضی اللہ کو بلایا، امیر حمزہ رضی اللہ کو بلایا۔ ادھر بھی دیکھ لو، تین ہے تو دو بڑے تجربہ کار بڑی عمر کے تھے، ایک نوجوان تھا جو تجربہ کاری میں بڑی عمر کے مقابلے والا تھا۔ ادھر عرب کے تین سردار تھے، سامنے آئے، دشمن سامنے آئے، تینوں کی تلواریں چلی، دشمن زمین پہ گرے، نعرہ تکبیر بلند ہوا، مسلمانوں کے حوصلے بڑے۔ بدر کی فتح کا آغاز انہی کی وجہ سے ہوا تھا، جس کے بعد مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، اور بدر کی فتح کا آغاز ان تین ہستیوں کے ذریعے، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ذریعے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ذریعے بدر کی فتح کا آغاز ہوا۔ آسمان سے آپ کو آواز آئی، جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ نے اپنے پردے ہٹا کر بدر میں لڑنے والوں کو دیکھا تھا، بہادری ایسی تھی کہ فرمایا اے معلوم شیطان انی قد غفرت لکم، اے بدر میں آنے والے 313 جو ساری زندگی جو مرضی کرتے رہو، رب نے تمہارے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا۔ اے معلوم شیطان اب تمہاری مرضی ہے، زندگی جیسے مرضی گزار لو، انی قد غفرت لکم، تمہاری بدر میں لڑائی، دشمن پر جھپٹنا، دشمن کے اوپر آنا، وار کرنا ایسا پسند آیا ہے، آئندہ کی زندگی تمہاری معاف، جو چاہو سو کرو، رب نے جنت تمہارے نام لگا دی۔ اس بدر کی لڑائی کا آغاز جس ہستی سے ہوا، جس کو آپ نے چنا اور چھوٹی عمر میں چنا، اس کا نام علی المرتضی رضی اللہ عنہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر کا موقع ہے، خندق کا موقع ہے، تبوک کا موقع ہے، جہاں چاہو آپ دیکھو، خندق کے موقع میں مسلمانوں کی حالت ذرا کمزور ہے، اور سارا دشمن عالم کفر اکٹھا ہو چکا ہے، 10,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں پر چڑھائی کر رہے ہیں، اور پورے وقت مدینے میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 بھی نہیں، آدھی بھی نہیں ہے۔ اب ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو آپ نے صحابہ سے کہا اب کیا کیا جائے؟ کہا خندق کھود لو۔ المختصر خندق کھود لی گئی، کوئی 16 فٹ گہری، کوئی 18 فٹ چوڑی خندق کھود لی گئی، لیکن ایک جگہ سے آخر میں ابھی مسلمان کھود رہے تھے تو جگہ تھوڑی کھودی گئی اور مسلمانوں پر کافروں کا حملہ ہو گیا۔ اب کافروں نے چاروں طرف سے جائزہ لیتے لیتے جہاں جگہ تھوڑی تھی، تھوڑی خندق کھودی گئی، وہاں سے اپنے گھوڑے نیچے دوڑا دیے اور مسلمانوں پر حملے کے لیے آگے بڑھے۔ اس موقع پر ان کافروں کو روکنے کے لیے خندق کے اندر اترنا ایسا ہی تھا، یا میں نہیں یا وہ نہیں، کیونکہ وہاں سے پھر بھاگ سکتے نہیں تھے، واپس آنا ناممکن سا ہو چکا تھا۔ جب انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے، ان کے آگے جو بڑا سردار لگا تھا، اس کا نام عمر بن عبد ود تھا۔ عمر بن عبد ود کفار کا بڑا مانا ترنا بدماش اور بڑا تجربہ کار بہادر تھا، اور بڑی عمر کا تھا، اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اس وقت 27 سال تھی۔ وہ بھی اترے تو اس کے سامنے گئے، اس نے کہا بیٹا میں تیرے سے لڑنا نہیں چاہتا۔ بیٹا بچہ کہہ کر پکارا، بڑی عمر کا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر تیرا یہ اعلان تھا کہ اگر کوئی آدمی مجھے کسی چیز کی دعوت دے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، توجہ سے سنتا ہوں، تو میں تمہیں اللہ کی توحید اور پیغمبر کی رسالت اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں، قبول کر لے۔ اس نے کہا مجھے یہ قبول نہیں ہے۔ پھر فرمایا تو میرے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ کہنے لگا بیٹا میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، تیرے والد کے میرے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں، ابو طالب میرا دوست ہے، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے ترکی بترکی جواب دیا، سیدھا اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا میں تمہیں بچہ سمجھ رہا ہوں، باپ نے دوست کا بیٹا سمجھ رہا ہوں، اور تو آگے سے مجھے یہ کہتا ہے۔ بڑے غصے سے اپنے گھوڑے سے اترا، گھوڑے کے ٹانگوں پہ تلوار چلائی، اس کی پونچھیں کاٹ دی اور اس کے چہرے پہ مکہ مار کے گھوڑے کو پیچھے کیا۔ یوں کہہ دو وہ کہتا تھا کہ اب میں جاؤں گا ہی نہیں یہاں سے، جس کو کہتے کشتیاں جلا دی۔ آگے بڑھا، علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی آگے بڑھے،
اشعار کا تبادلہ ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوئی. اس کے بعد تاریخ نے دیکھا علی المرتضی رضی اللہ عنہ 27 سال کا نوجوان اتنے بڑے سپاہ سالار کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے اور اس کو 2 ٹکڑے کر کے زمین پہ گرایا. نعرہ تکبیر بلند ہوا، سارے کافر پیچھے بھاگ گئے اور اس کے بعد 10 دن تک کسی کافر کو اس گہرائی میں آنے کی جرت ہی نہ ہو سکی. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ بہادری کی مثال اپنی آپ تھی. اور جب خیبر کا موقع آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پہ حملہ کیا، بڑے قلعے فتح ہو گئے، لیکن یہ مرحب کا جو قلعہ، اس قلعے کا نام ناعم تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، اس کو رہنے دیتے ہیں پھر آ جائیں گے. صحابہ ذرا پرجوش تھے، کہنے لگے حضور اتنے فتح کر لیے ہیں، ذرا 2-4 دن لگیں گے تو یہ بھی فتح ہو ہی جائے گا. وہ 2-4 دن مسلسل حملے کیے لیکن فتح نہ ہوا. اب صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلیں پھر وقتی طور پر چلتے ہیں، دوبارہ آ جائیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، اب فیصلہ ہو چکا ہے. لَأُعْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. بس کل کا انتظار کر لو، کل میں اس آدمی کے ہاتھ میں اس کی سپاہ سلائی اور قیادت دوں گا، اس آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دے کے بھیجوں گا، اس آدمی کو اس کے اوپر مسلط کروں گا. آسمان سے وہی آ چکی ہے. اس کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں. پہلی خوشخبری یہ ہے اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہے، اور یہ محبت یک طرفہ نہیں. اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے پیغمبر کی محبت ہے، اور آسمان والا رب اور اس کے نبی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. 2 طرفہ محبت ہے. اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے کل اس قلعے کو فتح کروا ہی دیں گے. صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین کہ ہم نے رات بڑی مشکل سے گزاری. بڑا ٹائٹل یہ نہیں تھا کہ فتح مل جائے گی، وہ تو فتوحات کئی ہوئی. بڑا ٹائٹل یہ تھا کہ نبوت کی زبان سے یہ ان کے لیے مقام مل جائے گا کہ وہ بندہ پکا مومن ہے، منافقت نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کی سچی محبت ہے، اس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے. اور یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے. ہم بھی سارے دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کرے کہ آسمان والا رب ہم سے بھی محبت کر لے، لیکن کوئی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا. لیکن اس کے بارے میں نبوت کی زبان نے جب کہہ دیا، ساری دنیا سے سچی زبان نے کہہ دیا، تو یہ بڑا ٹائٹل تھا. صحابہ کہتے ساری رات ہم اسی انتظار میں رہے کہ کاش ہمیں یہ رتبہ مل جائے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسی عظیم ہستی، وہ بھی کہتی ہے میں نے زندگی میں کبھی اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرنا چاہا، کبھی میں نے عہدہ لینے کی ہرس نہیں کی، کبھی مقام کا سوچا بھی نہیں، لیکن آج ٹائٹل ایسا تھا کہ عمر کا دل بھی تڑپ رہا تھا کاش یہ ٹائٹل مجھے مل جائے. صحابہ جمع ہوئے، آپ کی نبوت کی نگاہ دوڑی. عمر ابن خطاب رضی اللہ کہتے ہیں میں ایڑیوں کے بعد ذرا ایسے اونچا سا ہوا، حضور چہرہ میری طرف بھی دیکھ لیجئے، میں ہی وہ عمر ہوں جس نے مکے کی وادی میں کافروں کو للکارا تھا، میں ہی وہ عمر ہوں جو سارے دشمنوں کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں، لوگ میری ہیبت سے ڈرتے ہیں، شیطان میرا رستہ دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، عمر میں ہوں. لیکن آج فیصلے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر وحی کے ذریعے ہو چکے تھے. فرمایا این علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، میرے پیارے علی رضی اللہ عنہ کہا ہے. وَبِهِ أَرْبَتْ، کہا گیا حضور وہ تو بیمار ہے، لیٹے ہوئے ہیں، آنکھوں کی خرابی ہے، آنکھوں میں درد ہے، وہ تو جہاد اب نہیں کر رہے، ابھی لیٹے ہیں، بیمار ہیں. اب صحابہ کے لیے ظاہری طور پر ایک موقع بن گیا کہ وہ نہیں تو کوئی اور، وہ تو بیمار ہے، آنکھوں سے دیکھے گا نہیں تو لڑے گا کیسے. لیکن نہیں، یہ فیصلہ اٹل تھا، یہ طے ہو چکا ہوا تھا. آپ نے کہا اس کو بلایا جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا. فرمایا اے علی رضی اللہ کیا ہوا؟ کہا آنکھوں میں آقا شدید درد ہے، گرمی کا موسم ہے، دھوپ کی تپش کی وجہ سے آنکھیں خراب ہے، دیکھنا نہیں مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے دشمن کے سامنے جا کے لڑ نہیں سکتا، اس وجہ سے میں اپنے خیمے میں آرام کر رہا تھا. فبصق فی عینیہ، آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا. فبصق فی عینیہ، تھوکا ان کی آنکھوں میں. فبرئ کأنہ لم یکن بہ وجع، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ ایسے درست ہوئے گویا کہ زندگی میں کبھی آنکھوں میں درد تھا ہی نہیں. کیا وہ ویکسین ہوگی، کیا وہ
लुआब शिफा वाला होगा। क्या वो चीज होगी कि आंखों में डाले तो आंखें दुरुस्त हो जाए। एक सहाबी की टांग टूट गई थी, आपने अपना लुआब उनकी टांग पे लगाया, वो हड्डी अकल से बाहर है, हड्डी टूटी हुई, आपने लुआब लगाया, हड्डी टूट गई, हड्डी दुरुस्त हो गई थी। एक लंबा वाक़या। बहरहाल आंखें दुरुस्त हुई, आपने फरमाया है अली रजी अल्लाह अन्हु, ये अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, तलवार पकड़ो और चलो। हुजूर हुक्म आपका, लेकिन बता दें कि जाते लड़ाई करनी है या क्या करना है? और मैं अला रिस्लिक, आहिस्ता, ठहरो, अला रिस्लिक, ठहरो, पहले जाके दीन की दावत देनी। फवल्लाहि लअन यहदी अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन हुमुरिन नअम। अल्लाह की कसम, अगर एक बंदे को भी हिदायत मिल गई तेरी दावत की वजह से, तो तेरे लिए सिर्फ ऊंटों से बेहतर है पहले तौहीद की दावत दे, मेरी रिसालत की दावत दे, ना माने तो फिर काट के रख दे। अली रजी अल्लाह अन्हु गए, मरहब सामने से आया। अली रजी की उम्र फिर वही 27-28 साल की उम्र है, 28 साल की उम्र। उधर मरहब सरदार चौधरी, ऐसा बड़ा कला, वहां के वो बहादुर जिसको कई रोज से सहाबा फतह करने की कोशिश कर रहे थे, फतह नहीं हो रहा था। अब जब कई दिनों से फतह नहीं हो रहा, सहाबा के हौसले रोजाना कम हो रहे थे और उनके हौसले रोजाना बढ़ रहे थे कि हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। वो आज भी वो इसी तरह अपनी पुरानी रूटीन के साथ मैदान में उतरे, लेकिन आज उन्हें पता नहीं था कि आसमानों के फैसले हो चुके हुए। आज वो आदमी आ चुका हुआ है कि जिसके साथ मेरा रब भी मोहब्बत करता है। आज वो मैदान में उतरे तो आकर कहने लगा, बेटा तेरा मेरे साथ क्या मुकाबला, किसी बड़े को भेजो। फरमाया आज आया तो छोटा है लेकिन भेजने वाला बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है, उसने भेजा है, मुकाबले के लिए तैयार हो। बहरहाल इनका आपस में अरब का एक अंदाज था कि लड़ाई से पहले एक दूसरे को चैलेंज करते थे और एक दूसरे के साथ अशआर का मुकाबला करके उसके जोश, उसके जज्बे वलवले को बढ़ाते थे। तो उसने आकर फिर अशआर पढ़े, मरहब आकर मैदान में फिर कहता है, कद आलिमत खैबर अन्नी मरहबू साकी सिलाही बतल मुजर्रबू इधर हुरूम अकबरत तनहाबू। आकर शेर पढ़ता है कि पूरा खैबर जानता है, बच्चा बच्चा मेरे नाम से वाकिफ है। दुनिया का जो बड़ा बहादुर हो, दुनिया का बड़ा शुजा हो, उसके तज़किरे दुनिया में होते हैं। वो अपने आप को कहता है, कद आलिमत खैबर अन्नी मरहबू, पूरा खैबर जानता है कि मुझे मरहब कहते हैं। साथ ही सिलाही बतल मुजर्रबू, जब मैं असलिया पहन के मैदान में उतर आता हूं, सबसे बड़ा बहादुर तजर्बाकार मुझे समझते हैं। इधर हुरूम अकबर तलहाऊ, जब जंग मेरे सामने आती है मैं चंगारियां बन के उसके ऊपर झपट पड़ता हूं। अपने अशआर पढ़े अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु, फसाहत में, बलागत में, अदब के अंदर आला मुकाम रखते थे। उसके अशआर सुने, मौके पर उसके मुकाबले में अशआर फरमाए, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसी गाबातिन करीहिल मंजरा ऊफरीहिन बिसाई कैल संदरा। कहा हाँ, अगर तेरा नाम मुराद है कि मैं भी वो हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। कलैसी गाबातिन, मेरी शेर की तरह हूं, करीहिल मंजरा, जो बड़ा डरावना हमला करता है और मैं फिर बदला बराबर का देता हूं, मैं उससे बढ़कर देता हूं। अशआर का तबादला हुआ, तलवारें निकल आई मैदान से, एक दूसरे की तलवार को टकराकर लड़ाई के लिए शुरू हुए। वो बहादुर अपनी जगह पे था, लेकिन इसमें ईमान की शुजाअत थी, अल्लाह की मदद थी, फरिश्तों का साथ था, अल्लाह की तरफ से वादा था। इतने बड़े बहादुर को 28 साल के नौजवान ने 2 टुकड़े करके रखा। पूरे खैबर में इनके नाम के चर्चे हुए और पूरा खैबर का कला उसी रोज फतह हुआ जिसकी बशारत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हुई थी। ये अल्लाह ताला ने इनको मुकाम दिया। ये शरफ फकत इन्हीं के लिए था, ये मर्तबा फकत इन्हीं के लिए था। इसके बाद एक और मौका आया, तबूक का मौका। तबूक की जंग उस वक्त की सुपर पावर ताकत के साथ जंग थी, यानी रूमियों के साथ जंग थी। आपने कैसरो किसरा सुना होगा। कैसर रोम के बादशाह को, ईसाइयों के बादशाह को कहते, तो कैसर के साथ जंग थी। किसरा ईरान को कहते, फारिस को। तो रूमियों से जंग थी, तबूक की। आपने पहले ये होता था जंगों में, जिसने जाना है नाम लिखवा दे, 100, 200, 500, 1000, बस इतने बंदे जा रहे हैं। इस मरतबा आपने कहा कोई बंदा भी पीछे नहीं रहेगा, सबको जाना पड़ेगा, कोई पीछे नहीं रहेगा, सबको ही आपने तैयार कर लिया।
لیکن جب آپ جانے لگے تو آپ نے کہا اے علی رضی اللہ عنہ اس مرتبہ تم نے مدینے میں پیچھے رہنا. علی رضی اللہ تعالیٰ بہت پریشان تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان بھی اتنی بڑی, بہادروں سے ٹکرا, اور میری بدر میں, احد میں, خندق میں اور خیبر میں میری بہادری اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کسی سے کم نہ تھی بلکہ سب سے زیادہ تھی. تو آپ جب بڑی جنگ آئی تو مجھے پیچھے, دنیا کے اعتبار سے کہیں نا بڑا مقابلہ آیا تو پھر بڑے سے فیصلات جانے چاہیے, تو بڑا مقابلہ آیا تو مجھے پیچھے. علی رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے. آپ نے وہاں ان کو دو باتیں کہی. اے علی رضی اللہ عنہ میں پیچھے اس وجہ سے نہیں چھوڑ کر جا رہا کہ تمہاری بہادری کے بارے میں کوئی شک ہے, لیکن دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے کس کو چھوڑا تھا؟ ہارون علیہ السلام کو. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, تو میرے ہاں اسی درجے پر ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون علیہ السلام تھے. آپ نے ان کو یہ مقام دیا کہ پیچھے چھوڑ کر جانا بھی اسی کو ہوتا ہے جو سب سے زیادہ قابل اعتماد ہوتا ہے. تو میرے ہاں بڑا قابل اعتماد ہے, اسی وجہ سے پیچھے چھوڑ. لیکن فوراً ایک بات سمجھا دی, ہو سکتا تھا کسی کو یہ غلط فہمی ہو جائے. آپ نے یہ تشبیہ دی موسیٰ اور ہارون, موسیٰ بھی نبی, ہارون علیہ السلام بھی نبی, تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ شاید ان کی نبوت کا اشارہ آپ دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا لیکن وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. اسی حدیث کے اگلے الفاظ میں آپ نے فرمایا ہاں تیرا میرا مرتبہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تو ہے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہارون علیہ السلام اگرچہ نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہاں جس طرح موسیٰ علیہ السلام وقتی طور پر اپنا نائب ہارون علیہ السلام کو بنا کر گئے اور ان کا رتبہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاں بہت اعلیٰ تھا, میں بھی تمہیں اپنا نائب یہاں بنا کر جا رہا ہوں, تیرا رتبہ بھی میرے ہاں بہت اعلیٰ ہے. اور میں یہ سمجھا آپ نے حضرت علی رضی اللہ کو پیچھے کیوں رکھا, یہ میرا فہم ہے, اور ہو سکتا ہے درست ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن امید ہے محدثین نے بھی یہی کہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے علی رضی اللہ کو پیچھے کیوں چھوڑا؟ پہلے جب غزوات ہوتے تھے تو میں نے بتایا کہ چند صحابہ جاتے اور کچھ صحابہ پیچھے رہتے, لیکن اب سارے صحابہ کو لے جایا جا رہا تھا. پیچھے یا بچے تھے یا عورتیں تھیں یا بوڑھے تھے یا منافق تھے, کوئی نوجوان صحابی پیچھے نہیں تھا. آپ یہ چاہتے تھے پیچھے ایک ہی ہستی ایسی ہو جائے جس کا رعب, جس کا دبدبا دشمن پر ہیبت اس قدر اعلیٰ ہو, کوئی منافق کسی عورت کی طرف غلط نگاہ سے نہ دیکھ سکے, کوئی دشمن مدینے میں حملے کا نہیں دیکھ سکے. علی اکیلے ہی اس کام کے لیے کافی ہے. اگر وہ مدینے میں ہوئے تو کسی دشمن کو اور کسی منافق کو کسی غلط کام کی جرت نہیں ہوگی. اسی وجہ سے آپ نے ان کو پیچھے رکھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ, تاکہ پیچھے کے حالات کو بھی اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکے. اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کی ساری جنگوں کے ساتھ اعلیٰ ترین درجے پر فائد رہنے والی یہ ہستی تھی, کیونکہ ان کے معاملات میں سب سے زیادہ جو ممتاز چیز تھی وہ ان کی بہادری تھی. ویسے ان کے فضائل بھی آپ علیہ السلام نے دوسری احادیث میں بیان کی. آپ کو فضائل کے حوالے سے پہلے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے, اے علی تیری وجہ سے دو قسم کے گروہ ہلاک ہو جائیں گے. یہ حدیث سنا رہا ہوں میں, اپنی بات نہیں کہنا. اے علی رضی اللہ عنہ تیری وجہ سے دو قسم کے گروہ ہلاک ہو جائیں گے. علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور ہلاک ہو جائیں گے کیا مطلب؟ دوسری حدیث میں ہلاکت کا مطلب یہ ہے اے علی رضی اللہ عنہ تیرا نام لینے والے دو قسم کے گروہ جہنم میں چلے جائیں گے. علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا محب مفرط مبغض مفرط, جو تیری محبت کے اندر حد کو تجاوز کر گیا نا, لائن کراس کر گیا, نام محبت کا لیتا ہوا, وہ بھی تباہ و برباد اور جہنم میں چلا جائے گا. اور جو تیری نفرت میں بھی لائن کو کراس کر گیا نا, حد کو تجاوز کر گیا, وہ بھی جہنم میں چلا جائے گا. دو قسم کے گروہ جہنم میں ہیں اور درمیانہ گروہ جنت میں ہے. گروہ جو محبت میں آگے بڑھ جائے اور علی کو اللہ بنا دے,
علی رضی اللہ کو مشکل کشا بنا دے، علی رضی اللہ کو پیغمبروں سے اعلیٰ اور افضل بنا دے، اور علی رضی اللہ کو اللہ تعالیٰ بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھی درجے سے آگے بڑھا دے، تو یہ محبت کا تذکرہ کرتے کرتے جب اتنا دور نکل جائے تو فرمایا یہ بھی تباہ و برباد اور ہلاک ہو گیا، اس کو رافضی کہتے ہیں۔ اور جو بغض میں، نفرت میں نیچے کی لائن بھی کراس کر جائے اور اتنا بغض اس کے دل میں ہو کہ ان کے تذکرے کرتے ہوئے اس کا دل گھٹے اور اس کا نام اور ان کی شان سنتے ہوئے اس کو غصہ چڑھے اور اس کا دل پھٹنے کو آئے، تو فرمایا یہ بھی بغض میں لائن کراس کر گیا، یہ بھی تباہ و برباد ہو گیا، اس کو ناسبی کہتے ہیں۔ ایک ہے ناسبی سواد کے ساتھ، یعنی اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا، نفرت کرنے والا، یہ بھی ہلاک ہے۔ اور محبت میں حد سے آگے بڑھنے والا، یہ بھی ہلاک ہے۔ محبت کرنی ہے اس طریقے سے جس طرح صحابہ نے محبت کی ہے، اس طریقے سے جس طرح آپ کے بیٹوں نے محبت کی ہے، اس طریقے سے جس طرح آپ کے اہل خانہ نے محبت کی ہے، اس محبت تک رہنا ایمان ہے، اور اس محبت سے آگے بڑھنا بھی تباہی ہے، اور اس سے پیچھے ہٹنا بھی تباہی ہے۔ اب سنیے ایک حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ غدیر خم کے مقام پر پہنچے۔ غدیر خم کیا ہے؟ اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیے گا جو پہلے سنا دی، نہ محبت سے آگے جاؤ نہ نفرت میں آؤ، بلکہ وہ محبت جو کتاب و سنت میں رکھو گے تو ایمان ہے، آگے پیچھے نہ ہونا۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، یعنی یوں سمجھے کہ آپ ایک کنارے پر کھڑے ہیں، دائیں بھی گر سکتے ہیں بائیں بھی گر سکتے ہیں، اور اگر درمیان میں رہے تو سیدھی جنت میں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا آپ نے، جب آپ نے حج کے لیے نکلے تھے نا، آپ نے پوری امت مسلمہ کے لیے جہاں جہاں تک ممکن تھا یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ حضور حج کے لیے آ رہے ہیں، جس نے حج کرنا ہے وہ آ جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر مدینے میں نہیں تھے، یمن کے گورنر تھے اس موقع پر جب آپ مدینے سے حج کے لیے نکلے۔ وہ ادھر سے یمن سے حج کے لیے آئے اور مکے میں آ کر آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو یمن کے کچھ لوگوں نے حج کے واپسی پر بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی شکایت لگائی، اور وہ شکایت غلط تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، آپ کو جس موقع پر شکایت لگی آپ نے سب کو اکٹھا کر لیا۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ اسپیشل آپ نے مجلس یا جگہ دیکھی، جیسے آپ ظہر کے بعد آپ کو کوئی بات کہے، کوئی عصر کے بعد کہے، کوئی مغرب کے بعد کہے، کوئی بازار میں کہے، کوئی چوک میں کہے، تو آپ سب کو اکٹھا کر لیں۔ تو آپ حج سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پر آپ ٹھہرے ہوئے تھے، غدیر خم، خم جگہ کا نام ہے، غدیر اس کے وہاں کے تالاب کو کہتے ہیں، تو غدیر خم، خم علاقے کے تالاب کے پاس آپ کا پڑاؤ تھا۔ تو وہاں ایک آدمی نے آپ کو شکایت لگائی، آپ نے کہا سارے اکٹھے کر لو۔ آپ نے وہاں ارشاد فرمایا لوگوں سنو، الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ کیا میں پیغمبر کا تمہارے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام کو مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے، جو چاہے ان کو حکم دے دے ان کو ماننا پڑے گا، اور پیغمبر کی بیویاں پوری امت کے مسلمانوں کی مائیں ہیں، یہ قرآن میں ہے۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں حضور، ہم آپ کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، کیوں نہیں؟ آپ نے وہاں فرمایا سنو، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اگر تمہیں میرے ساتھ قربت ہے، محبت ہے، پیار ہے، تو پھر یاد رکھنا پڑے گا جس کے دل میں میری محبت ہے اس کے دل میں علی کی محبت بھی ہونی چاہیے رضی اللہ عنہ۔ اگر تم میرے ساتھ نفرت کرتے ہو تو پھر تمہارے دل میں علی کے بارے میں نفرت آئے گی، اور اگر میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو تمہارے دل میں علی رضی اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ لہذا خبردار، آئندہ کسی نے علی کی شکایت لگانے کی کوشش کی یا ان کے بارے میں ذہن میں میل پچائی رکھی، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے وہاں یہ جملے ارشاد فرمائے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اب یہاں اس حدیث کا اصل مطلب مفہوم یہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کرو، ان سے پیار رکھو، ان کے ساتھ بغض اور نفرت کا معاملہ نہ رکھو، ان کے بارے میں غلط منفی سوچ دلوں سے نکال دو، مثبت سوچ ان کے بارے میں قائم رکھو۔ یہ آپ نے صحابہ کو درس دیا۔ اب ایک بندہ محبت میں آگے نکل گیا اور اس نے یہ کہنا چاہا کہ من کنت مولا، جس کا میں مشکل کشا، جس کا میں حاجت روا،
فعلی مولا، علی بھی اس کا مشکل کشا ہے، اور اس نے اس لفظ سے علی مشکل کشا اور علی مولا اور اس طرح کے الفاظ نکالنے شروع کر۔ یہ غلط ہے۔ علی رضی اللہ کے ساتھ محبت ایمان کی نشانی ہے، لیکن بغض منافقت کی نشانی ہے، لیکن درمیان کی محبت یہ حقیقی ایمان۔ اب میں آپ احباب کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، آپ نے یہ حدیث سنائی، صحابہ نے سنی، صحابہ نے آگے تابعین کو سنائی، تابعین نے آگے تبع تابعین کو سنائی، آگے چلتے چلتے مختصر ہمارے تک پہنچ گئی۔ یہ 1400 سال کا فاصلہ، 1400 سال کا فاصلہ۔ لیکن یقین جانیے، ایک مرتبہ بھی یہ تاریخ گواہ ہے، منبر پہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، ایک مرتبہ بھی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ، سیدہ زینب رحمہ اللہ، اللہ کی قسم کسی ایک اہل بیت میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو پکارتے ہو کر مولا علی، علی مولا، مولا علی، علی مولا کہہ کر نہیں پکارا۔ کیا ان کے دلوں میں محبت نہیں تھی؟ جو نہ مانے اس کا ایمان گیا۔ ہم کہتے ہیں رکعبے کے رب کی قسم، سب سے زیادہ محبت صحابہ کو علی کے ساتھ تھی، سب سے زیادہ محبت اہل بیت کو علی رضی اللہ کے ساتھ تھی، سب سے زیادہ محبت بیٹوں کو اپنے باپ کے ساتھ تھی، سب سے زیادہ محبت بیٹیوں کو اپنے باپ کے ساتھ تھی، سب سے زیادہ محبت بہنوں کو اپنے بھائی کے ساتھ تھی، سب سے زیادہ محبت بیوی کو اپنے خاوند کے ساتھ تھی۔ لیکن اس کے باوجود اگر انہوں نے یہ پکارتے ہو کر لفظ نہیں بولا تو کیا محبت ختم ہو گئی؟ نہیں، محبت قائم تھی، لفظ نہیں بولا۔ کیوں نہیں بولا؟ کیونکہ وہ عربی دان تھے۔ صرف فرق یہ ہے، عربی دان تھے۔ عربی کے اندر المختصر مولا علی کہنے سے پورا ترجمہ اور پوری عبارت بنتی نہیں، اصل میں ان کو عربی آتی تھی۔ ہمارے ہاں صرف لفظ دیکھا جاتا ہے خاتم اللہ ولا قلوبہم، لہذا ختم کا ذکر قرآن میں آ گیا، کیونکہ خاتمہ تو ہے نا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، مولا کا آ گیا لہذا ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں الفاظ پر غور کریں، من کنت مولاہ، صرف مولا نہیں، مولاہ، فہذا علی مولاہ، صرف مولا نہیں، ہو کے بغیر اور ہو کے ساتھ ترجمے میں فرق آتا ہے۔ لیکن یہ کس کو پتا چلے گا؟ جس کو عربی کی گرامر آتی ہے، جس کو عربی کی گہرائی کا پتا ہے کہ اس لفظ کو آدھا پڑھے تو کیا ترجمہ ہوتا ہے، پورا پڑھے تو کیا ترجمہ ہوتا ہے، اس کو پتا چلے گا۔ جس نے صرف لفظ دیکھنے اس کو پتا نہیں چلے گا۔ اب اکیلا مولا کہے تو معنی مشکل کشا بنتا ہے، ساتھ کوئی ضمیر مولانا، ہم اپنے علماء کو کہتے ہیں، ہمیں کیا تکلیف ہے، ہمارے لیے تو آپ بولتے ہو مولانا، لیکن جب یہ مولا لفظ ساتھ ملتا ہے تو معنی اور ہوتا ہے، اور اکیلا بولتے ہیں تو معنی اور ہوتا ہے۔ اکیلا بولو گے تو معنی مشکل کشا کا بنے گا۔ ہم سایہ بولے تو یہی کہتا ہے علی مولا، علی مشکل کشا کے معنی میں رہتا ہے۔ ہمارا دوست حدیث کو دیکھ کر معنی مفہوم پتہ نہیں ہوتا، یہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں خدا را حدیث صحیح ہے لیکن ترجمے کو سمجھے، حدیث صحیح ہے لیکن عربی گرامر کو سمجھے۔ اگر آپ نے کہنا ہے تو یوں کہیں مولانا علی رضی اللہ عنہ، بالکل معنی درست ہوگا۔ اکیلا مولا علی کہیں گے معنی غلط ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم علماء کو اگر کہہ سکتے ہیں مولانا فلان تو علی کو تو بالاولا کہہ سکتے ہیں مولانا علی رضی اللہ عنہ، کوئی فرق نہیں، کوئی شک نہیں، بالکل مولانا علی رضی اللہ عنہ ہے۔ لیکن اکیلا مولا اس کے اندر معنی مشکل کشا کا ہوگا، کہتے رہو گے تو عقیدہ توحید میں خلل آئے گا، خرابی آئے گی۔ حدیث صحیح ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، دل و جان سے حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ محبت رکھنی ہے، اعلیٰ قسم کی محبت رکھنی ہے۔ محبت میں کمی آئے تو ایمان میں کمی ہے، اگر محبت میں اضافہ ہو تو ایمان میں اضافہ ہے۔ لیکن وہ حدیث بھی سامنے رکھنی ہے، نہ تو محبت میں حد سے آگے بڑھو کہ وہ تلوار ماری، مرحب کاٹا گیا، زمین کے نیچے گئی، ساتوں زمینوں کو توڑ رہی تھی، جبریل نے آ کر حضور کی علی کی تلوار پکڑی ورنہ ساتوں زمینیں چلی جانی تھی۔ مرحب کا واقعہ یہ بیان نہیں کیا جاتا۔ وہ قلعہ کا دروازہ تھا، 500 بندے اس کو کھولتے تھے، ناخن کے ساتھ ایسے اڑا کے رکھ دیا۔ نہ نہ نہ، محبت ایک درجے تک، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ ان کے ساتھ عقیدت احترام ایمان کا حصہ ہے۔ اگر عقیدت نہیں، محبت نہیں، سمجھ لو ایمان نہیں۔ لیکن اس کی حد ہے، اس سے آگے بھی نہیں جانا، اس سے پیچھے بھی نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدنا حیدر کرار
شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایمانی محبت، سچی محبت اور جو اسلام کا تقاضا ہے اس طرح کی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔